मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। लीजिए पेश खिदमत है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दास्तान हयात किस्त नंबर 4। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मलिक अब्दुल अजीज़ ने देखा कि एक गंदा सा साधु अंधेरी राहदारी के आखिरी स्तून से पेट लगाए सस्ता रहा है। उसे हैरत हुई कि अभी वो यहाँ से गुजरा था तो कोई मौजूद नहीं था। इस बात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता था कि मलिक अब्दुल अजीज अलाउद्दीन को पार्वती के स्थान से आया हुआ कोई साधु समझ के आगे बढ़ जाता, लेकिन साधु के हाथ में चमकते दमकते मोतियों की माला देखकर इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। सुल्तान और मलका जहां को दीवानगी की हद तक जवाहिर जमा करने का शौक था, सुल्तान और मलका की इस कमजोरी से मलिक अब्दुल अजीज पूरी तरह वाकिफ था। मुमकिन है इसने सोचा हो कि आबदार मोतियों की माला ही शायद इसकी जान बचाने का जरिया बन जाए। साधु अलाउद्दीन मलिक अब्दुल अजीज की आमद से बेखबर अपनी माला के चमकदार मोती इस तरह देख रहा था जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा हो। मलिक अब्दुल अजीज को साधु की बेवकूफ़ी और सादगी पर हंसी आ गई। वो साधु के बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ और इसने कमाल होशियार और खामोशी से अपना खंजर निकाला। वो नंगा खंजर हाथ में लिए साधु पर अचानक वार करने ही वाला था कि अलाउद्दीन ने इसकी तौक़ात के बरक्स अपनी जगह बदल ली और अचानक पलटकर इतनी तेजी इसके मुंह पर मुक्का मारा कि अब्दुल अजीज के कई दांत वहीं टूटकर गिर पड़े और मुंह से खून का फवारा जारी हो गया। दूसरे मुक्के पर वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। अलाउद्दीन ने खंजर उसके हाथ से लेते हुए नासुकून से पूछा, हाँ मलिक अब्दुल अजीज, जरा हमें भी तो बताओ कि सुमरी बन के जंगल में हमारे साथ क्या वाक़या पेश आया। मलिक अब्दुल अजीज के खून उगलते मुंह से चंद लफ्ज ही निकल सके। शहजादा मुअज़्ज़म आप? हाँ मलिक अब्दुल अजीज, हम अलाउद्दीन खिलजी वाली कड़ा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसके तख्त के उम्मीदवार तुम्हारे सामने हैं, जिसकी मौत का जश्न तुम्हारी मलका जहां आज धूमधाम से मनाती। हमने सोचा तुम्हारी मुश्किल आसान कर दें, खुद ही तुम्हारे पास चले आए। तज्जुब है कि उलिया हजरत मलका जहां ने गयासी के कत्ल पर कोई तवज्जो नहीं दी। अगर इनकी फहम में ये बात ना आई थी कि एक नमक हलाल मुलाजिम की हैसियत से तुम्हारा फर्ज था कि इन्हें बताते कि अलाई की रगों में कुनीज़ों और गुलामों का खून नहीं दौड़ रहा, इसका तल्लुक खिलजी खानदान से है। खैर छोड़ो ये बातें, इसार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अलाउद्दीन ने इंतहाई नर्म लहजे में होश बाख्ता मलिक अब्दुल अजीज के सामने चंद्रावती का हार लहराते हुए कहा, इन मोतियों के 3 दाने तुम्हें खिलजी दरबार के बड़े उमरा की सफ़ में बिठा सकते हैं। अलाउद्दीन को बहुत अफसोस हुआ कि मलिक अब्दुल अजीज इसकी बातों का जवाब देने की बजाय बेहोश हो गया था। इसने इसकी जिंदा लाश इंतहाई एहतियात से उठाई ताकि कहीं झटके से इसकी सांस की डोरी न टूट जाए। इससे अपने भाई अलमास बेग और दोस्त संजराब खान की जहानत से उम्मीद थी कि वो वापस दस्ते के सिपाहियों को देखकर अपने दरवाजे की तरफ से आएंगे, लेकिन वो देर तक उस जगह ठहरने की हिमाकत नहीं कर सकता था। इसने अकबर दरवाजे के करीब मलिक अब्दुल अजीज का भारी जुस्सा एक तरफ डाल दिया और थोड़ी देर अलमास बेग और संजराब खां का इंतजार किया। इनके आने में देर लगी तो वो मलिक अब्दुल अजीज को दोबारा कंधों पर लाद कर अकबर दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद ही लम्हों बाद इसे अलमास बेग और संजराब खां वहां पहुंच गए। अलाउद्दीन ने बेहोश मलिक अब्दुल अजीज को अलमास बेग के घोड़े पर लटकाते हुए कहा, जल्दी करो, इसे शाम तक किसी न किसी तरह ठीक करके बहर फिरोजा की ड्योढ़ी तक ले आओ। हम मलका जहां और सुल्तान के साथ आज शाम हरम के पाए बाग में गुजारना चाहते हैं। आज की शाम हरम सिरा के पाए बाग में एक सोगवार शाम थी। हालांकि पाए बाग का मंजर जन्नत का नमूना था। ये सब्जाजार फूलों से महक रहा था और रंग बिरंगे पानियों के फवारे रवां थे, मगर उलिया हजरत मलका जहां और माँ बानो सर झुकाए मगमूम बैठी थी। इनके सामने बूढ़ा सुल्तान जलालुद्दीन बेचैनी से एक रविश पर टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक रुककर इसने इंतहाई सर्द मोहरी से मलका जहां को मुखातिब किया, कहाँ है तुम्हारा वो ऐनी शाहिद? कहाँ है? हम इसके मुंतजिर हैं। उसे जल्द अज जल्द हमारे सामने हाजिर करो। वो गम की किसी भी कैफियत में क्यों ना हो, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। आलिम पना, मलका जहां ने गम में डूबी आवाज में कहा, चल लम्हे गुजरे हैं, बस वो आया ही जाता है। आज के बाद मैं उस मनहूस शक्ल को देखना भी गवारा नहीं करूंगी जो खुद जिंदा रहा और अलाई से बेखबर रहा। बस बस, जलालुद्दीन ने जुनूनी अंदाज में कहा, तुमने कहा था कि मोतबर जराए के मुताबिक अलाई हमें कत्ल करने आ रहा है। वो मोतबर जराए क्या है? जिल्ले इलाही, मलका जहां ने सुल्तान के करीब आके खजालत से जवाब दिया। इस कुनीज को जो इत्तला मिली थी सुल्तान की गोशगुजार कर दी। अलाई भी नौजवान है, नादानी में वो कोई भी कदम उठा सकता है। जिन लोगों के सामने कड़े में अलाई ने यह साजिश की थी वो कल दोपहर तक दरबार में पेश कर दिए जाएंगे। मैं आंखें खुली रखती हूँ क्योंकि ये तख्त मेरी ही इज्जत और मेरा वक़ार है। मलका जहां सुल्तान को मुतज़ब्ज़िब देखकर कुछ कहने वाली थी कि मलका की खास कुनीज नजमुस्सार ने खौफ से कांपते हुए सुल्तान के सामने दोजानू होकर अर्ज किया, सुल्तान आलम शहजादा अलाउद्दीन और शहजादा अलमास बेग इज़्ने बाजियाबी चाहते हैं। क्या?
سلطان جلال الدین کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ نجم السحر، کیا تم نے واقعی علائی کو دیکھا ہے؟ وہ اپنی بے چینی چھپا نہ سکا۔ اے سلطان عالم، نجم السحر خوف سے سر تپا لرز رہی تھی۔ اس کنیز نے نہ صرف دونوں شہزادوں کو دیکھا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ ملک عبدالعزیز کو بھی لائے ہیں۔ اور ملکہ جہاں کا غصے سے دیکھتا ہوا چہرہ دیکھ کر نجم السحر کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بوڑھے سلطان نے ایک کشمکش محسوس کر لی اور ساری لاتے مسکرا کے کہا، اجازت ہے، شہزادوں کے ساتھ ملک عبدالعزیز کو بھی پیش کیا جائے۔ نجم السحر الٹے پیروں تیزی سے سلام کرتے واپس ہو گئی۔ ماہبانوں اور ملکہ جہاں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بوڑھا سلطان اب آہستہ آہستہ روش پر ٹہلتے ہوئے خود سے زیر لب کچھ کہہ رہا تھا، پھر اچانک وہ ٹھہر گیا اور ملکہ جہاں سے کہنے لگا، ملکہ جہاں، ایک خاص بڑی خوشخبری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تم اور ماہبانوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ عالم پناہ، ملکہ جہاں نے نحیف آواز میں جواب دیا۔ باخدا کنیز نے اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد یہ مشکل خود پر قابو پا لیا ہے۔ اگر سلطانی جلال مانے نہ ہوتا تو شاید اب تک فرد مسرت سے بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ پھر اس نے ماہبانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماہبانوں، تو کل سے اداس بیٹھی تھی۔ اس خبر پر اسے بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ ہم دونوں اپنے علائی کو دیکھنے کے لیے مضطرب ہیں۔ ملکہ جہاں نے جو فرمایا ہے وہ درست ہے، ماہبانوں نے مردہ آواز میں کہا۔ اور عالم پناہ، کنیز سوچ رہی ہے کہ اس کی عقل پر پتھر کیسے پڑ گئے۔ اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ کنیز کی جو اطلاع ملی تھی وہ سراسر بہتان تھا۔ کنیز شرمسار ہے۔ تمہیں معلوم ہے ملکہ جہاں، ہمیں سکون پسند ہے، اس لیے ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پر ایک وسیع سلطنت کا بوجھ ہے۔ سلطنت کے معاملات ہی کچھ گرا نہیں ہے، اس پر یہ غلط الزامات، یہ غلط اطلاعات مستعد ہیں۔ سلطان ناراضی کے لہجے میں بولا، آہ عالم پناہ، ملکہ جہاں نے کب سے کہا، کیا کنیز امور سلطنت میں شریک نہیں ہے؟ کیا سلطان عالم کا ہاتھ بٹانے میں اس نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہے؟ کیا کنیز کو سازشوں سے باخبر نہیں رہنا چاہیے؟ یہ سب کچھ کنیز اعلیٰ حضرت ہی کے لیے تو کرتی ہے۔ ہر چند کے حرم سرا میں خاصی دلچسپی ہیں۔ ملکہ جہاں کا لہجہ اجنبی تھا، بادشاہ اس سے متاثر معلوم ہو رہا تھا۔ بے شک ملکہ جہاں، جلال الدین نے مفاہمت کے لہجے میں کہا، ہم تمہاری خداداد صلاحیتوں کے دل سے معترف ہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ امور سلطنت میں غیر معمولی تعاون کیا ہے، تمہیں یقیناً سازشوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ مگر ہمیں شکوہ ہے کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ سلطان نے اپنی روایتی نرمی سے کہا، ذل سبانی سے زیادہ اور کون یہ حقیقت بہتر سمجھ سکتا ہے کہ دربار کے چند لوگ شہزادہ علائی سے خائف رہتے ہیں۔ ممکن ہے کڑے سے کنیز کو جو اطلاعات ملی ان میں بھی سازشی عناصر کا ہاتھ ہو۔ بہرحال ملک عبدالعزیز بھی ان کے ساتھ ہے، اب ہمیں بہت سی باتوں کا علم اسی وقت ہو جائے گا۔ سلطان جلال الدین نے بے چینی سے کہا اور ملکہ جہاں کی طرف دیکھتے بولا، ہم اس وقت تنہائی جاتے ہیں۔ سلطان کی زبانی خلوت کی خواہش کا اظہار ہوتے ہی ماہبانو تیزی سے حرم سرا کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن ملکہ جہاں اسی باوقار انداز میں اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اس نے رک رک کر واضح الفاظ میں سلطان کو جواب دیا، عالم پناہ، کنیز کے یہ مجال نہیں کہ سلطانی حکم سے سرتابی کرے، تاہم ماہبانوں سے شادی کے بعد شہزادہ علائی پر کنیز کا بھی حق ہے اور وہ اس کے دشمنوں کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے مستعد ہے۔ کنیز ملک عبدالعزیز کا اعتراف جرم اپنے سامنے سننے کی خواہش مند ہے۔ شاید سلطان جلال الدین کو جواب دیتا انکار کر دیتا یا اقرار کر لیتا، مگر سامنے سے شہزادہ علاؤالدین پورے کروفر کے ساتھ شہزادگی کے لباس میں باوقار انداز سے نمودار ہوا۔ اس کے حکم میں شہزادہ الماس بیگ ملک عبدالعزیز کو سہارا دے کر لا رہا تھا۔ ملک عبدالعزیز کے چہرے پر درد و کرب، خوف و دہشت کے اثرات نمایاں تھے۔ اس سے اپنا نڈھال چہرہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ شاہی روب تھا کہ دل پر ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان سے کچھ فاصلے پر رک کر الماس بیگ نے دوزانو ہو کر تعظیم دی اور مؤدب وہیں کھڑا ہو گیا، لیکن علاؤالدین نے سجدہ ریز ہو کے پہلے سلطان کو پھر ملکہ کو سلام پیش کیا۔ جلال الدین نے وارفتگی سے بھتیجے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، بے تابانہ گلے سے لگایا اور شدت جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، علائی، ہم تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا یا پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو آج کی رات دربار کی کئی اہم شخصیتوں پر گراں ہوتی۔ نہ جانے ہم کیا حکم صادر کر دیتے، ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ سلطان نے بے اختیار اپنے گلے سے جواہر کا ایک ہار اتارا اور پش کی طرف کھڑے ہوئے غلام کی طرف پھینک دیا اور حکم دیا، علائی کی زندگی کا یہ صدقہ ابھی محتاجوں میں تقسیم کرا دیا جائے اور ہماری جانب سے موتیوں کا ایک تشت ابھی خیرات کیا جائے۔ ملکہ جان نے علائی کے قریب آ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہم تو بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے۔ ملک عبدالعزیز کی ایک راہ نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ وہ شاہی آداب کا خیال نہیں رکھ سکا تھا کیونکہ اس کے دانتوں میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی ملکہ جہاں کی نظر اس پر پڑی، اس نے اپنے مرصع زہر آلود خنجر کا دستہ ہاتھ میں لیا اور اسے ملک عبدالعزیز کے دل میں پیوست کرنے میں دیر نہیں لگائی۔
ملکہ جہاں کا نشانہ سچا تھا۔ ملک عبدالعزیز ایک لمحے میں سبزے پر گر گیا اور ہری گھاس لال ہونے لگی۔ یہی ہے وہ، ملکہ جہاں پورے جلال سے بولی، یہی وہ بدبخت ہے جس نے ہماری ماں بہنوں کا سہاگ لوٹنے اور ہمیں آزار پہنچانے کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہی وہ غدار ہے، ہم اسے اب مزید زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ الماس بیگ اور جلال الدین خلجی استجاب کی نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ البتہ الائی کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سلطان سے عرض کیا، اولیاء حضرت، ملکہ جان نے جو کچھ کیا، اس نمک حرام کی سزا اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن الائی، بادشاہ نے تلخی سے کہا، ہم اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ اس سازش میں اور کون کون بدبخت شریک تھا۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ تمہارے دشمن کہاں کہاں ہے۔ نصرت بانو نے بہت اجلت کی، ہمیں کچھ راز جاننے سے تشنا رکھا اور اہم ترین رازوں کی زبان ایک ذرا سی جذبات میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی۔ اب ہم اس سازش کے پس منظر سے کیسے واقف ہو سکیں گے؟ ملکہ جہاں الائی کے پہلو میں کھڑی تھی، اس نے الائی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، سلطان عالم، کنیز سے ایک غدار شخص دیکھا نہیں گیا، اور کنیز کے لیے یہی بہت غنیمت ہے کہ اس کا الائی زندہ ہے، ماہ بانوں کا سہاگ قائم ہے۔ مگر سلطان کی تلخی میں کمی نہیں آئی تھی۔ مگر ہم اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ سلطان نے نفرت سے ملک عبدالعزیز کی لاش دیکھی جو زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے نیلی کر دی تھی۔ جہاں پناہ، علاؤدین نے جرت کے ساتھ کسی قدر تیز لہجے میں کہا، غلام نے اسے رائے پتورا کے محل سے گرفتار کیا، اس کی ایک انگلی توڑ دی، ایک ایک کر کے اس کے ناخن نوچے، اور آخر اس نے لفظ بلفظ سازش کی پوری کہانی اپنی زبان سے بیان کر دی۔ غلام نے اسے ذل سبحانی کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے الماس بیگ اور سنجر علب خاں کے ذریعے ایک ایک بات کی تصدیق کرا لی تھی۔ دراصل خضر خاں غیاسی نامی شخص شیر کا شکار نہیں بلکہ اس سازش کا شکار ہوا تھا، اور یہ کہہ تو اس نے ملکہ جہاں کی طرف دیکھا، اس کے سرخ چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ خوب، کیا خوب، سلطان نے بشاشت سے کہا، ہمیں تمہارے اندر ایک ذہین اور بہادر شخص کی تمام خوبیاں نظر آتی ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے بڑی سکون اور افزا راحت جاں ہے۔ ہم اس سازش میں شریک ہر بدتینت شخص کی مکمل تفصیل سننا پسند کریں گے۔ علاؤدین نے ادب سے سر جھکا لیا۔ بصر و چشم علی جا، یہ کہتے ہوئے اس نے زہر خن سے ملکہ جہاں کی طرف نظر کی۔ اولیاء حضرت، ملکہ جہاں کی اجازت سے۔ اس نے دیکھا کہ ملکہ جہاں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس نے اپنے بیان میں کچھ توقف کیا اور ملکہ جہاں کی کیفیت سے لطف لینے لگا۔ جلال الدین کا اضطراب بڑھ گیا۔ تم ٹھہر کیوں گیا لائی؟ سلطان نے ناگواری سے کہا، ہم ہمتن گوش ہیں۔ عالم پناہ، علاؤدین نے گھبرا کر کہا، اس سازش میں بھیلسے کا راجہ پالسین ملوث ہے۔ اس نے غیاسی اور ملک عبدالعزیز دونوں نابکاروں کو میرے قتل پر اس لیے معمور کیا تھا کہ اس کے شاہی خزانے کے چند نادر روزگار ہیرے سلطانی تاج پر سجنے کے قابل ہے۔ یوں بھی ہندوستان کے ہندو راجاؤں نے دلی کی مسند پر ایک مسلمان بادشاہ کو دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ علی جا غلام نے کڑے میں پالسین کے اشتعال انگیز رویے اور اس کے خزانے کا حال سن کر عہد کیا تھا کہ جب تک اس حاسد اور نفرت انگیز شخص پالسین کو شکست نہیں دوں گا اور جب تک اس کے تمام خزانے اپنے محترم المقام سلطان کے قدموں میں لا کے نہ ڈال دوں گا، اس وقت تک زمین پر سوؤں گا۔ لیکن غلام کے منصوبے کی اطلاع پالسین کو کسی طرح مل گئی۔ اس نے اپنے خزانے منتقل کرنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ پالسین اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا، غلام دلی میں اپنی آمد کی اطلاع صیغہ راز میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے پیچیدہ راستہ منتخب کیا گیا۔ دلی آنے کا مقصد یہ تھا کہ غلام بھلسیا پر الغار کرنے کے لیے اپنے آقا سے اجازت لے لے۔ سب سے پہلے غیاسی نے سمری بند میں غلام کو اپنے آقا سے جدا کرنے کی کوشش کی، پھر عبدالعزیز نے جمنا میں دھکا دے دیا اور اولیاء حضرت ملکہ جہاں کو آ کے یہ خبر سنا دی کہ غلام کو یا تو جنگل میں شیر لے گیا ہے یا وہ جمنا کے طوفان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ ملکہ جہاں پھٹی پھٹی آنکھوں سے علیہ کا بیان سن رہی تھی اور غالباً اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ علاؤدین نے اس کی حالت سے محفوظ ہونے کے لیے چند لمحے توقف کیا، پھر اپنا بیان جاری رکھا، عالم پناہ، یہ ہے وہ روداد، اب غلام کو نذرانہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ہے۔ زر و جواہر بوڑھے حریص سلطان کی کمزوری تھے، وہ سب کچھ بھول کر کڑے کے تحائف دیکھنے کے لیے بے قرار ہونے لگا۔ علاؤدین نے اپنے عباس سے مخمل کا ایک رومال نکالا اور اسے پھیلا کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ رومال پر ایسے بیش بہا لال و جواہر جگمگ کر رہے تھے جس سے سلطان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک ناقابل بیان چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ہیرو کا مخملی رومال اپنے ہاتھ میں لے لیا اور الائی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، الائی، تم بھیلسے کی مہم پر کب روانہ ہونا چاہتے ہو؟ عالم پناہ، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں تاکہ پال سین پر اچانک ٹوٹ پڑوں۔ تمہیں چند دن یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، کم از کم ماہبانوں کے لیے، سلطان نے شفقت سے کہا۔ عالم پناہ کے ارشاد کی تعمیل غلام کا ایمان ہے، خود غلام کی یہ بھی خواہش ہے، مگر مخبروں کی اطلاع کے مطابق غلام کو فی الفور اپنی مہم پر روانہ ہونا چاہیے۔ علاؤدین نے نیازمندی سے کہا، تمہیں اجازت ہے،
شاہی لشکر سے جتنے سوار چاہیے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن روانہ ہونے سے پہلے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ملک عبدالعزیز اور غیاثی کے علاوہ ہمارے دربار میں اور کتنے غدار موجود ہیں۔ جہاں پناہ، جب تک غلام کے سر پر سلطان معظم اور اولیاء حضرت ملکہ جہاں کا سایہ موجود ہے اور خدا ذوالجلال کی تائید حاصل ہے، غلام کو کوئی خوف نہیں ہے۔ علاؤدین کا لہجہ گمبھیر ہوتا کہ اس نے اپنی باتوں کو رد عمل جاننے کے ملکہ جہاں کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ ایسی بھی کہ اجلا درپیش ہے، ابھی آئے ہو، ابھی پاور عقاب ہو۔ ملکہ جہاں کے لہجے میں اعتماد آ گیا تھا، پھر اس نے نجم السحر کو اشارہ کیا اور آہستہ سے اس سے کچھ کہا اور علاؤدین سے مخاطب ہوئی، باخدا ابھی تو ہم نے پوری طرح تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ ہم نے نجم السحر کو حکم دے کو جلد سے جلد مشروب لائے تاکہ 2 گھڑی تمہارے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے۔ ہم تمہارے طویل سفر کی تکان کا اندازہ ہے۔ سلطان نے بھی ملکہ جہاں کی تائید کی اور سونے سے مرصع کرسی نما تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار رومال کھول کر لال و جواہر کی ایک جھلک دیکھ لیتا تھا۔ علاؤدین سوچ رہا تھا کہ اگر چندراوتی کی مالا بھی ان لال و جواہر میں شامل کر دیتا تو سلطان کی حیرت کا کیا عالم ہوتا۔ ادھر سے ملکہ جہاں کے چہرے پر سرخی دوڑنے لگی اور علاؤدین کی نظر میں یہ ایک افسوسناک بات تھی کہ وہ ملکہ جہاں ابھی تک اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ سلطان اپنے دونوں بھتیجوں کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا اور ملک عبدالعزیز کی لاش محل کی فصیل سے پھینکنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ پھر سلطان نے علاؤدین سے بھیل سے جانے والی فوج کی تعداد اور دوسری جنگی امور کے بارے میں مشورہ کیا۔ علاؤدین اپنے مجوزہ حملے کے ہر پہلو سے سلطان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا اور سلطان اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ کڑے میں 7,000 جوان تیار بیٹھے ہیں اور اس چھوٹی سی مہم کے لیے دارالسلطنت سے کوئی فوج لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ خبر جلدی عام ہو جائے گی اور وہ اپنا منصوبہ اس وقت تک خفیہ رکھنا چاہتا ہے جب تک پالسین کے قلعے کی فصیلوں تک نزدیک نہ پہنچ جائے۔ سلطان اس کی فراست، جنگی صلاحیت اور تدبر کی تعریف کرنے لگا۔ اس دوران میں نجم السحر سونے کے تشت میں لاجورد کے چھوٹے پیالوں میں مشروب لی آئی۔ اس نے حسب دستور سب سے پہلے ہر پیالے سے تھوڑا تھوڑا مشروب چکھا۔ سلطان نے رسمن ایک غلط انداز نگاہ سے نجم السحر کو مشروب چکھتے دیکھا، پھر جواہر کی دید میں مصروف ہو گیا جو کڑے سے اس کا بھتیجا لایا تھا۔ علاؤدین کو احساس تھا کہ وہ حرم سرا کے پائیں باغ میں بیٹھا ہے، اس جگہ کے ہر پتے ہر ذرے پر عیار ملکہ جہاں کا حکم چلتا ہے۔ چنانچہ وہ بہت احتیاط اور محتاط ہو کر چکنا بیٹھا ہوا تھا۔ نجم السحر نے سب سے پہلے سلطان کو مشروب پیش کیا، پھر ملکہ جہاں کو، پھر علاؤدین کو۔ اس وقت نجم السحر کے ہاتھوں میں سونے کا تش لرز رہا تھا۔ لاجورد کا پیالہ علاؤدین کے ہاتھ میں تھا۔ سلطان کا مزاج بہت خوشگوار ہو چکا تھا، البتہ ملکہ جہاں اس وقت کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور سراسیمہ نظر آتی تھی۔ نجم السحر نے آخری پیالہ الماس بیگ کو پیش کر دیا۔ اچانک علاؤدین کھڑا ہو گیا اور سلطان کے سامنے سر جھکا کر ادب سے بولا، عالم پناہ، آج خدا نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ غلام کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی زندگی کے صدقے کے طور پر سلطانی مشروب نجم السحر کو پیش کر دے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ملکہ جہاں کا پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ سلطان نے تعجب سے ملکہ جہاں کی طرف دیکھا۔ کنیز معافی کی طالب ہے، ملکہ جہاں نے لجاجت سے کہا، لیکن شاہی عنایات صرف شاہی خاندان کے افراد تک محدود رہنی چاہیے۔ علاؤدین کی زندگی کے صدقے کا یہ مناسب طریقہ تو نہیں ہے، لیکن علائی کی خواہش یہی ہے۔ جلال الدین نے بے پرواہی سے کہا، نجم السحر، شہزادی کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ نجم السحر کسی جھجک کے بغیر آگے بڑھی اور دوزانو ہو کے شاہی تحفے کی تعظیم بجا لائی۔ اس کا حسین چہرہ ہر قسم کے جذبوں سے عاری ہو چکا تھا۔ وہ علاؤدین کے ہاتھ سے پیالہ لے کر ایک ہی بار میں سارا مشروب پی گئی، لیکن دوسرے لمحے پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور نجم السحر کا زہر سے نیلا بدن علاؤدین کے قدموں میں تیورا کر گر چکا تھا۔ ملکہ جہاں کی حالت غیر ہو گئی تھی، یوں محسوس ہوتا جیسے بیٹھے بیٹھے وہ مر گئی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور ڈرامائی انداز میں ہو کہ سلطان خود مبہوت ہو کے یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ علاؤدین کی آواز نے اس محبت کو توڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، جہاں پناہ، غلام کو اجازت مرحمت فرمائی جائے، سفر طویل ہے اور وقت گزر رہا ہے۔ لیکن الماس بیگ جلال الدین کی موجودگی کے باوجود تلوار نیام سے نکال چکا تھا۔ اس نے برہمی سے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آقا پر اس دربار میں متعدد حملے ہو چکے ہیں، ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ ملکہ مزمل انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے نفرت سے نجم السحر کی لاش کو ٹھوکر ماری۔ اب محل میں کسی کی زندگی محفوظ نہیں، سازشی اس محل کے اندر موجود ہیں، خدا گواہ ہے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس واقعے کی پوری تحقیق کرائیں گے اور ایک ایک سازشوں کو ایسی عبرتناک سزا۔ لیکن علاؤدین نے ملکہ جہاں کا قطع کلام کرتے ہوئے نرمی سے کہا، غلام نادان الماس بیگ کی طرف سے معافی کا خواستگار ہے۔ اولیاء حضرت، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ ملکہ ذی شان کی اطمینان کے لیے میں اتنا اور عرض کر دوں کہ ملک عبدالعزیز نے غلام کو کچھ اور نام بھی بتائے تھے، ہو سکتا ہے نجم السحر بھی خریدی جا چکی ہو۔ غلام جلد سے جلد سلطان معظم کی خدمت میں ان تمام بدبختوں کے نام پیش کر دے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا سرغنہ شاہی محل یا حرم سرا میں نہیں بلکہ کڑے میں موجود ہے۔ میں فوراً کڑے جا رہا ہوں۔
یہ کہہ کر اس نے سلطان کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، رسمی تعظیم دی اور الماس بیگ کے ساتھ پائیں باغ سے نکل گیا۔ بادشاہ پر ابھی تک عالم حیرت طاری تھی۔ علاؤالدین نے پائیں باغ سے نکلتے ہوئے سلطان کا صرف ایک جملہ سنا تھا۔ وہ ملکہ جہاں سے اپنے تمام تر جلال اور دبدبے سے مخاطب تک کہہ رہا تھا، نصرت بانو، ہماری بوڑھی مگر تجربہ کار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے علم و شرافت سے کل علموں نے غلط فائدے اٹھائے ہیں۔ اب اگر علائی کی زندگی پر کوئی آنچ آئی تو ہم افو در گزر رحم اور نرم دلی کا رویہ ترک کر دیں گے۔ ہمارے عطاب کی کوئی حد نہ ہوگی۔ ہم ماں کا گوشت بیٹی کو اور بیٹی کا گوشت ماں کو کھلانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، خدا گواہ ہے۔ ہم معزز سامعین حضرات، علاؤالدین خلجی کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔